मसीह यीशु के कदूस जलाली बाबरकत और ख़तामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि आज हम रोज़ों के इन अयाम में पाक सब्बत के दिन में खुदावन की हुज़ूरी में हाज़िर हों, उसके कलाम को सीखें और उसकी हमद तारीफ़ करें। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ चर्च इंतज़ामिया की, कलीसिया पासबान की और तमाम कलीसिया की, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज के दिन में मैं खुदा की ज़िंदा आवाज़ को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। आमीन। मेरे साथ निकालिए अहद जदीद में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, चौथा बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, चौथा बाब, पहली आयत से 11वीं आयत के आखिर तक। खुदावंद की जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में मरकूम है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज के इस तिलावत करदा हवाला में हम यीशु मसीह की आज़माइश, उसके रोज़ा और दो लोगों के दरमियान होते हुए मुकालमा के बारे में हमने पढ़ा कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कौन है? इब्ने आदम यीशु मसीह, और दूसरा एक वो है जो अर्श पर है और दूसरा कौन है जो हमारे पाँव के नीचे है। और इन दोनों लोगों की बातचीत के बारे में हमने पढ़ा। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह रोज़ा की हालत में थे, जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका किया, तो ऐसा हुआ क्योंकि इंसानी बदन होते हुए लिखा है कि उसे भूख लगी, आखिर को उसे भूख लगी 40 दिन के बाद। और ये यीशु मसीह की तैयारी का टाइम था। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका इसलिए किया क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद हम ईस्टर मनाते हैं। जब ये वाला बयान, जब ये वाक़या हुआ, अगर हम उस वक्त की बात करें तो उसके बहुत अरसा बाद सलीबी सफ़र है। लेकिन रोज़ों और ईस्टर को जो हमारे मुफक्रीन हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इन दोनों को साथ इसलिए अटैच किया ताकि रोज़ों में हम खुदा की मोहब्बत में और हम खुदा की पहचान में और ज़्यादा बढ़ें। अब हम रोज़े के बारे में देखें तो रोज़े में क्या होता है कि एक कुर्बानी देने वाला और एक कुर्बानी लेने वाला दोनों क्या आ जाते हैं? नज़दीक आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जब रोज़ों का हम सफ़र देखते हैं, यीशु मसीह ने फाका किया और इब्लीस उसे आजमाने के लिए ले गया, तो वो उसकी तैयारी का वक्त था। अब हम क्यों रोज़े रखते हैं? और हमारे स्कॉलर्स ने इन रोज़ों और ईद को एक साथ क्यों मिलाया, जबकि पहले तो इस तरह से नहीं था।
3 سے 3.5 سال کی خدمت کے دوران یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں اپنی تیاری کو مکمل کیا اور پھر صلیبی سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ صرف اسی مقصد کے تحت یہ کیے گئے، یہ دونوں ساتھ ملائے گئے، تاکہ جب ہم یسوع مسیح کے اس کفارہ کو دیکھیں، اس صلیبی سفر کو دیکھیں، تو اس سے پہلے ہماری تیاری ہو۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے پچھلے سنڈے بھی سیکھا کہ کیا خدا چاہتا ہے کہ کیا کبھی تم نے خاص میرے لیے روزہ رکھا؟ خدا کی تو ہم سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، خدا ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے، تو کیا ہم اس طور سے چل رہے ہیں؟ ہم آج کی اس کلام میں سیکھیں گے۔ اور یہاں پر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 2 لوگوں کے آپس میں بات چیت ہے، ایک وہ جو عرش پر ہے اور دوسرا وہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور آزمانے والے کے بارے میں کہا گیا ہے، جو ابلیس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ہم اس کو اتنا لائٹ نہ لیں، اس سے ہم سے زیادہ کلام آتا ہے، اور وہ کلام کہ اسے پتا ہے کہ جس کا میں مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو یسوع ناصری ہے، وہ تو کلام سے بھرا ہوا ہے، وہ کلام سے بھرا ہی نہیں بلکہ وہ خود کلام ہے، اور اس لیے وہ اسے کلام کی روح سے ہی بات کر رہا ہے، اور اس سے کہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ جب اس نے یہ کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے، ابلیس کا خیال تھا کہ شاید یسوع مسیح کو بھوک لگی ہوگی 40 دن اور 40 رات فاقہ کے بعد، تو یسوع مسیح کے تو بڑے ڈیزائر ہوگی کہ میں جلدی سے یہ والی روٹی بناؤں اور اسے کھا لوں۔ ابلیس نے اسے یسوع مسیح کو جسم کی خواہش کی روح سے آزمانا چاہا۔ اگر ہم پرانے نامہ میں دیکھیں جسم کی خواہش کے بارے میں یعقوب اور عیساؤ کی مثال، تو عیساؤ نے اپنے اکلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا، اور اس نے صرف یہ حق ہی نہیں بیچا بلکہ وہ اس برکت سے بھی محروم ہو گیا جو اسرائیل کا خدا اسے دینا چاہتا تھا۔ اور یہی جسم کی خواہش کو اس نے چاہا کہ یسوع مسیح کی زندگی میں پورا کرے۔ اس نے جسم کی خواہش اس کے سامنے پیش کی، فرمایا کہ یہ پتھر روٹی بن جائے۔ لیکن کیا یسوع مسیح کو بدنی طور پر بھوک تھی؟ آگے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کا کیونکہ ابلیس کو یہ کلام، جیسے میں نے پہلے بتایا، ابلیس کو یہ کلام آتا وہ اس لیے کہ پرانے عہدنامہ میں یہ لفظ، یہ آیت، یہ ورس لکھی گئی ہے۔ استثنا 8واں باب 3 آیت میں بھی یہ کلام کا حصہ لکھا گیا ہے، جس حوالے کو ابلیس نے کوٹ کیا یہاں پہ۔ اور پھر یسوع مسیح نے اس سے کہا، اس نے کہا کہ تیرے لیے پتھر روٹیاں بن، جیسے یسوع مسیح کی قدرت کا آئیڈیا ہے کہ یہ کہے گا تو یہ پتھر روٹی بن جائے گی۔ اور پھر یسوع مسیح نے اسی حوالے کو وہاں پر کوٹ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ابلیس بھی اس حوالے سے واقف تھا، یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کلام۔ خدا کے منہ سے نکلتا ہے کلام۔ آج خدا مجھ میں اور آپ میں بھی اسی کلام کی بھوک اور پیاس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جسم کی خواہش، نمبر 1 ہم نے کون سی خواہش سیکھی؟ جسم کی خواہش۔ دوسری آزمائش، ابلیس نے کیا کیا؟ اسے کنگھے پر لے گیا اور اس سے کہا کہ اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ اس نے زندگی کی ایک شیخی پیش کی۔ ابلیس کا یہ خیال تھا کہ یہ یسوع مسیح ڈر جائے گا، اور اس سے کہا ساتھ کہ کلام میں تو یہ بھی لکھا ہے، اس نے زبور 91 کا حوالہ دیا ابلیس نے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ ابلیس پھر یسوع مسیح کو چیلنج کرنے جا رہا ہے، لیکن کیا یسوع مسیح اپنا بدن قربان کرنے کے لیے ڈر رہے تھے؟ اس نے تو زندگی کی شکل پیش کی۔ ابلیس نے، ابن آدم نے اپنی جان تک دے دینے سے انکار نہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آج ہمیں اپنی زندگی بہت پیاری ہے، زندگی تو دور کی بات، ہمیں اپنی نیند تک بہت پیاری ہے۔ ہم اپنی نیند نہیں خراب کرنا چاہتے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے زمانہ میں غور کریں تو یسوع مسیح کی جو خدمت تھی وہ پیدل جاتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مسافت جو تھی وہ پیدل ہوتی تھی، اور یسوع مسیح سارا دن کلام بھی سناتے تھے، منادی بھی کرتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اگلے دن جو ہے وہ ریسٹ ہونی چاہیے، اگلے دن بھی وہ اسی طرح سے جاتے تھے۔ یسوع مسیح کو اس طرح نیند پیاری نہیں تھی کہ ہم سوچیں کہ صبح صبح، ہمارا یہ المیہ ہے کہ صبح کے ٹائم نیند ذرا اچھی آتی ہے، اور وہ ٹائم، خاص دعا کا ٹائم ہم جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں۔
ہمیں اپنی زندگی سے بہت پیار ہے، ہم اپنی زندگی کی شکی میں رہتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، اس آزمائش کے بارے میں بھی استثنا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں. اور پھر یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. ہم خدا کو نہیں آزما سکتے. تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، بلکہ ہر حال میں کیا کر، اس کی شکر گزاری کر. نمبر 2، پہلی ہم نے دیکھی جسم کی خواہش، کہ اسے لگا کہ شاید اسے بھوک لگی ہوگی اور یہ جلدی سے روٹی کھا لے گا. نمبر 2 ہم نے دیکھا زندگی کی شیخی. اس نے کہا یہ اپنی یہاں سے ہیکل کے کنگرے سے خود کو نیچے گرا دے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس نے اس کو اس طرح کی آفر دی. اور یسوع مسیح کو یہ نہیں کہ اس کو کوئی ڈر تھا، ابلیس ساتھ ساتھ کلام کا استعمال بھی کر رہا تھا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا. اصل میں یہ کلام کا استعمال کرتے ہوئے یسوع مسیح کا مذاق بھی اڑا رہا تھا. اور پھر یسوع مسیح نے بھی کلام کی روح سے ہی اسے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر کیا ہوا؟ ابلیس نے پھر اسے تیسری دفعہ آزمایا. پھر ابلیس اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور ساری دنیا کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا کہ اگر تو گر کر مجھے یہاں سے اگر تو یہاں سے جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. اور یسوع مسیح نے اسے کہا اے شیطان دور ہو. آج تیسری آزمائش آنکھوں کی خواہش. آج جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم پہلے آدم پر غور کرتے ہیں. پہلے آدم نے آنکھوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے پھل دیکھا، اسے کھایا اور وہ گناہ میں پڑا. اور جب ہم دوسرے آدم کی بات کر رہے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یسوع نے اس سے کہا کہ اے شیطان دور ہو. ہم پہ بھی بہت ساری آزمائشیں آتے ہیں. آج کوئی ہمیں آفر کرے اس طرح کے لگژری لائف سٹائل کی، اچھے گھر کی، گاڑی کی آفر کرے تو بہت سارے مسیحی نوجوانوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو میں جانتی ہوں جنہوں نے ان ساری چیزوں کی خاطر مسیح یسوع کا انکار کر دیا. ابلیس بھی یہی آفر کر رہا ہے. بے شک خدا جو ہے یسوع مسیح وہ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، پوری دنیا کا اختیار اسے پاس ہے. ابلیس پھر بھی اسے آفر کر رہا ہے کہ سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، بس تو مجھے گر کر سجدہ کر. اور ابلیس نے اسے ڈانٹا. اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی آفر ملے کہ اتنے میں آپ کی یہ والی کمیٹی نکل آئے گی، آپ اتنے پیسے دیں گے، قرآن اندازی میں آپ کا نام چلا جائے گا، ہم فوراً اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے فائدہ نقصان، ہم نہیں دیکھتے اس میں ہمارے یسوع مسیح کا نام تو نہیں بدنام ہو رہا. ہم فوراً اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جبکہ یسوع مسیح نے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو. کیا ہمارا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو ڈانٹے کہ اے شیطان دور ہو؟ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ والا کلام جو یسوع مسیح نے یہاں پر کوٹ کیا، استثنا 6 باب 13ویں آیت میں اس کا بیان ہمیں ملتا ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں پہلا یوحنا 2 باب 15ویں آیت سے 17ویں آیت کے میرے ساتھ نکالے گا. پہلا یوحنا اس کا 2 باب 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک، تو وہاں پر لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو. جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے وہ بھی اس کو غور سے سنیں. کلام میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، اب دنیا میں کیا کچھ ہے، یعنی جسم کی خواہش. نمبر 1 میرے پیچھے بولیں گے، نمبر 1 جسم کی خواہش. پہلی اس نے کیا کی؟ اسے آفر دی جسم کی خواہش کہ تو فرما کہ یہ پتھر تیرے لیے روٹیاں بن جائیں. دوسری خواہش اس نے کیا دی؟ اور آنکھوں کی خواہش. اس نے ساری دنیا کی شان و شوکت دکھائی. دوسری اس نے کون سی خواہش دی؟ آنکھوں کی. اور تیسری اس نے دی زندگی کی شیخی. زندگی کی شیخی دی کہ اگر تو یہاں سے ہیکل کی کنگرے سے خود کو گرا دے، کیونکہ تیری بابت تو لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. اور زندگی کی خواہش وہ باپ کی طرف سے نہیں. یہ کس کی طرف سے نہیں ہے؟ باپ کی طرف سے نہیں ہے. مطلب یہ خواہشات
ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، ہم اپنے سٹیپس پہ کاؤنٹ کریں۔ ہر نیا لینے والے سٹیپ کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اس میں خدا کی مرضی پر چلتے ہیں؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ تینوں چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں نیچے گرایا ہوا ہے۔ جب ہم ان تینوں چیزوں میں آ جاتے ہیں تو ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو ہے وہ لائف سٹائل، اگر ہم لگژری دیکھیں تو ہم اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ میں اپنے ایک عزیزہ کو جانتی ہوں، انہیں کسی بندے نے آفر کی کہ آپ کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی کریں تو آپ کی ہیلپ ہوتی رہے گی، ہر مہینے آپ کو پیسے آتے رہیں گے۔ اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب سروے والے آئے تو جو آپ کے گھر میں چیزیں ہیں نا، آپ نے کہنا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ نے کہنا نہیں ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے آپ کے گھر اے سی لگا، آپ نے کہنا نہیں ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے آپ کے گھر میں LCD، آپ نے کہنا نہیں ہے۔ اب اس بندے کا بات دیکھیں اور اس عزیزہ کی بات دیکھیں۔ اس نے کہا کہ کیا میں ان پیسوں کی خاطر ان برکتوں کا جو خدا نے مجھے دیا، میں خدا کا انکار کروں؟ پیسے تو پتہ نہیں آنے یا نہیں آنے، میرا یہ مشکل وقت یہ تو گزر جائے گا، لیکن کیا ہم خدا کا انکار کرنے کے بجائے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ میں خدا کا انکار نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنے حالات میں بھی خدا کی شکر گزاری کروں گی، اور یہ چیزیں جو مجھے خدا نے دی ہے میں ان کے لیے بھی خدا کا شکر کروں گی۔ یہی آفر یسوع مسیح کو بھی دی گئی اور یسوع مسیح نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ میرے عزیزوں، ہم پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم روزہ تو دور کی بات، ہم دعا بھی نہیں کرتے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، میں اپنی ایک فیلڈ میں ہی ایک سٹاف کو جانتی ہوں، کووڈ میں اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا بھائی بہت سیریس رہا، وہ بہت دعائیں کرتی رہی، روزے رکھتی رہی اس کی زندگی کے لیے، لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ کووڈ میں بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسی طرح اس کا بھائی بھی مر گیا اور اس بندی نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اگر خدا ہوتا تو میرے بھائی کو بچا لیتا، خدا میری دعا کا جواب ضرور دیتا، کیونکہ وہ آزمائش میں سے گزری لیکن وہ آزمائش پر پوری نہ اتری۔ اسے کیا کہنا چاہیے تھا کہ اسی نے لیا، خدا نے دیا، خدا نے لیا، خداوند کا نام ہی مبارک ہو، جبکہ اس نے اس خدا سے گلے شکوے شروع کر دیے اور وہ خدا پر بہت بڑبڑائی اور خدا سے بہت ناراض، اسٹل وہ خدا سے بہت ناراض اور خدا کے ساتھ اس کے گلے شکوے۔ میرے عزیزو، کلام کا یہ بیان جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابلیس نے 3 دفعہ خدا کو آزمایا، یسوع مسیح کو، اور یسوع مسیح تینوں دفعہ اس آزمائش پر غالب آئے۔ پہلی آزمائش میں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، دوسری آزمائش میں دیکھا، تیسری آزمائش میں، اور یسوع مسیح نے کلام کے ذریعے ہی اس پر غالب آئے۔ اب 3 دفعہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کلیہ ہمارے لیے، یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ میتھ میں جب بھی کوئی ہم نے سوال حل کرنا ہوتا تھا تو ہمیں کلیہ دیا جاتا تھا کہ یہ کلیہ آپ کو جو بھی رقم دی جائے گی اس کو اس طرح سے اس کلیہ کے مطابق کرنا اور آپ کا جواب نکل جائے گا۔ یہ ایک مسیحی کلیہ ہے، کلام۔ یسوع مسیح نے کلام کا استعمال کیا، غالب آیا۔ یسوع مسیح نے پھر کلام کا استعمال کیا، غالب آیا۔ یسوع مسیح نے پھر کلام کا استعمال کیا اور وہ غالب آیا۔ 3 دفعہ یسوع مسیح نے کلام کا استعمال کیا۔ ہمارے لیے کیا کلیہ؟ دن میں 3 دفعہ بائبل مقدس کی اسٹڈی شروع کر دیں۔ اگر آپ پر کوئی آزمائش ہے، بہت سارے مسیحی ہیں، میں پوچھوں گی نہیں، لیکن صرف اس بات کا بیان کروں گی کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پریئر کرتے ہیں تو ہر بندے کے یہاں پر یہی جواب ہوگا، جی میں صبح اٹھ کے بھی دعا کرتا ہوں اور رات کو سونے سے
پہلے بھی تو کیا دوپہر میں خدا ہمیں کھانا نہیں دیتا؟ کیا دوپہر میں خدا ہمیں برکتیں نہیں دیتا؟ کیا دوپہر میں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں خدا ہماری حفاظت نہیں کرتا؟ تو پھر دوپہر والی دعا اور دوپہر والا کلام پڑھنا وہ کہاں گیا؟ آج کے اس کلام کے سلسلے میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک اپنی لائف میں اپنا لائف سٹائل تھوڑا چینج کرے، اپنی لائف میں اس چیز کا چینج لے کے آئے۔ صبح تو ہم کرتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، اور میں ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کروں گی جو بائبل نہیں پڑھتے اور کلام کو نہیں پڑھتے اور دعا نہیں کرتے، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی اور شام کو بھی۔ یسوع مسیح نے 3 دفعہ کلام کا استعمال کیا اور وہ تینوں دفعہ اس پر غالب آیا۔ یسوع مسیح نے ابلیس کو ڈانٹا بھی یہاں پہ۔ جب ہم آخری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ اے شیطان دور ہو، اے شیطان دور ہو۔ ہم تو نہیں اس طرح سے کہتے، ہمارا رویہ تو اس طرح سے نہیں کہ اے شیطان دور ہو۔ ہم پہ تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، وہ آزمائش اتنی ہمیں مایوس کر دیتی ہے کہ ہم اس میں گر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو آگے آگے فیصلے لیتے ہوئے اپنی جان تک کو ختم کر دیتے اس آزمائش کی آڑ میں۔ یسوع مسیح نے جب اس کو ڈانٹا تو یعقوب 4 باب 7 آیت میں لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج یسوع مسیح پہ جو آزمائش تھی وہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، ابلیس اس کے سامنے کھڑا ہو کے اسے آزما رہا تھا۔ ہمارے ساتھ تو ابلیس کسی نہ کسی اور بندے کے روپ میں بات کرتا ہے، ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ابلیس نہیں بات کرتا، لیکن یسوع مسیح کے تو وہ سامنے کھڑا تھا اور یسوع مسیح اس پر غالب آیا۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ بات تو اس ٹاپک کے بارے میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس ٹاپک کے حوالے سے یہ بات یاد آ رہی ہے اور میں ان ماؤں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی اور ان کو یہ بات سکھانا بھی چاہوں گی۔ میں خدا کی بہت سی ادنا سی خادمہ ہوں، میں یہ نہیں کہ میں سکھا رہی ہوں، میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ بہت دفعہ ہماری مائیں کہتی ہیں بچوں کے بارے میں جی یہ بچہ بڑا ہی شیطان ہے، تو اس سے تو شیطان اور خوش ہوتا ہے جی بچے نے بھی میرا وغیرہ بنا دیتا ہے۔ بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے، یہ بچہ اگر آپ کا بچہ شرارتی ہے تو کسی کو اگر آپ بتا رہے تو یہ کہ میرا بچہ بہت شرارتی ہے، بلکہ میں اس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ ہمارا بچہ بڑا شیطان ہے، کیونکہ ہم اپنے بچے کو کچھ نہیں پتا، ہم خود اپنے بچے کو شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور بچے کی اپنی زندگی پر بھی اثر آتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے بچے کی باتیں اس طرح کی شرارتی باتیں اگلے بندے کو بتائیں گے تو بچہ اس سے اور حوصلہ افزائی حاصل کرے گا اور زیادہ شرارتی ہوگا۔ اس سے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے، تو میرے ساتھ نکالے 1 کرنتھیوں 10 باب 13 آیت۔ 1 کرنتھیوں 10 باب 13 آیت۔ 1 کرنتھیوں 10 باب 13 آیت میں لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم آزمائش میں پڑتے ہیں اور خدا ہمیں فوراً باہر نکالتا ہے، کیونکہ صادق اگر گر بھی جائے تو وہ گرا نہیں رہے گا بلکہ خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ تم ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ ہماری برداشت سے زیادہ ہم پہ آزمائشیں نہیں آتی، لیکن جب ہم خدا کے کلام کا استعمال کریں گے، جو کلیہ میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق اگر ہم صبح دوپہر شام ہماری زبان پر اگر صرف خدا کا نام ہوگا اور ہماری زندگی میں ہمارے دل میں بھی خدا کا نام ہوگا تو یقیناً ہم ابلیس کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں گے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، افسیوں 6 باب 10 آیت سے 18 آیت تک۔ افسیوں یہ ہم سیکھیں گے کہ جب ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے پاس کون کون سی چیزیں، کون کون سے اختیار جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 10 آیت سے لکھا ہے
गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ये आप सबकी हौसला अफजाई है। ये हवाला सिर्फ इसी तरह नहीं कि मैंने कहा, आपने निकाला, आपने पढ़ा, जो नहीं पढ़ सकते उन्होंने सुना और ख़त्म। ये हवाला हमारे आज के जो हमने सीखा उसका निचोड़ है। तो आपने ये बातें सीखनी है कि खुदा हमसे क्या बात कर रहा है, कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, क्योंकि खुदा ना हमें नाकाम देखना चाहता और खुदा ये भी नहीं चाहता कि इब्लीस हम पर गालिब पाए। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस हमसे मुकाबला करेगा, इब्लीस हम पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन फतह किसकी होगी? जो यीशु का है, क्योंकि यीशु नाम में फतह पाई जाती है। क्योंकि हमें खून और गोश्त से नहीं बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीके के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। अब इसमें यह नहीं है कि सुबह और शाम की दुआ बांध लो अपने साथ, दोपहर की छोड़ दो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको। जब ये कलाम उठाया जाएगा तो हमारे अंदर कलाम होना चाहिए ताकि जब बुरे दिन हम पे आए तो हम उनका मुकाबला मसीह यीशु नासरी के नाम के वसीला से कर सके, मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर झूठ को अपनी जिंदगी से निकालें। पहली बात, अगर आपने इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझाना है, अगर आपने यीशु मसीह के नाम के वसीला से इब्लीस की तमाम चालों पर गालिब आना है, तो सच्चाई से अपनी कमर कस ले, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। ये नहीं है कि किसी से नाराजगी और हम कहें हम खुदा को मना रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ कलाम भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, और इन सब के साथ एक बात बड़ी अहम कहेगी, इन सब के साथ ईमान की सिप पर लगा के, जब किसी चीज पर मुहर हो जाती है तो उसको कोई हटा नहीं सकता। इस पर ईमान की सिप पर लगा दे कि हम यीशु मसीह के मानने वाले, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। दुनिया हमें कितनी ऑफर्स कराएं, कभी एक्सेप्ट ना करें। अगर उसमें आपके यीशु की बेइज्जती है, अगर उसमें यीशु मसीह का नाम नहीं है, तो कभी ऐसे ऑफर्स को एक्सेप्ट ना करें और ईमान की सिपर लगा के कायम रहो, जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। और नजात का खोल पहनकर खोल और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। रूह की तलवार कौन है? खुदा का कलाम। हमारे पास इब्लीस के मुकाबले के लिए कोई तलवारें, कोई छुरियां, कोई चाकू, कोई डंडे, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम ले लो। और अगली बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है, मैं चाहूंगी कि बड़े गौर से सब इसको सुने और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जानते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ की जाए। आपने कलाम सुना, आपको कलाम की समझ आई है, मुझे खुदा ने कलाम दिया, मैंने इस कलाम से बरकत पाई, मैंने इस बरकत को आपके साथ बांटा, आपने बरकत पाई। अब आपका ये काम है कि सब मुकद्दसीन के लिए दुआ करें और इस कलाम को शेयर करें, ताकि आपके वसीला से भी रूहें जीती जा सके, आपके वसीला से भी जिंदगियां बरकत पा सके। मेरे साथ आखिरी एक हवाला निकालिएगा, इब्रानियों 2 बाब 18वीं आयत। इब्रानियों 2 बाब 18वीं आयत। इब्रानियों 2 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। आज हम सारी आजमाए जाते हैं, मैं भी आजमाए जाती हूँ, मैं बहुत कलाम को पढ़ती हूँ, मैं बहुत दुआ करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी हौसला अफजाई कर रही हूँ।
मैं कलाम को पढ़ती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं आजमाई जाती हूँ। आप भी बहुत, आप मेरे से ज़्यादा कलाम पढ़ते हैं, आप मेरे से ज़्यादा दुआ करते हैं, आप भी आजमाए जाते हैं। लेकिन कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा फिर इसको पढ़ें, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। खुदा आज हमारी मदद के लिए तैयार है। वो तो बाहर फैलाए खड़ा है, कई सदियां गुजर गई हैं, लेकिन वो आज भी हमारी इस चीज का मोहताज है कि हम उसके पास आए। क्योंकि वो मोहताज क्यों ना हो, उसने अपना बेटा तक हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, हम निजात पाए, हम गुनाहों से रिहाई पाए। मैं चाहूंगी कि हम में से हर एक अपनी अपनी आंखों को बंद करे, अपनी अपनी जिंदगियों में यीशु नाम को पहचाने। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई आजमाइश चल रही है तो यीशु मसीह के सामने उसका इकरार करें और इब्लीस को डांटे, इब्लीस से कहे कि ऐ शैतान तू हमसे दूर हो। प्रेज हालेलुया। मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहूंगी कि जब आप अकेले हो तो तब भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि खाली ज़हन जो है वो शैतान का घर है, और उनका ये मानना है कि जब हमारा ज़हन खाली होता है तो शैतान हम पे हमलावर होता है। तो मसीह यीशु के नाम के वसीला से शैतान को डांटे। जब आपका ज़हन खाली है, जब आप अकेले हैं, जब आप तन्हा है, तो पाक रूह की मदद को अपने साथ महसूस करें, पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में मौका दे। प्रेज हालेलुया। कुशीदगी में खुदावंद की हुज़ूरी में झुके ताकि आप आजमाइश पर गालिब आ सके। हर एक अपनी अपनी गलती गुनाह का इकरार करे, अपनी आजमाइश का इकरार करे। जिस में आजमाइश में से आप गुजरे, अपनी आजमाइश का इकरार करें। मेरा और आपका जिंदा खुदा